बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। क्या कभी किसी ने तारीख में ये सोचा था कि अमरीकी सदर एक बात करे, बयान दे, दावा करे और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से उसके ऊपर सवाल किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जुमे के दिन मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा के हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा भी डोनाल्ड ट्रंप की बात की तस्दीक करने से कासिर है। ये बात साबित करती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक इंतहाई नाकाबिले एतबार शख्स बन चुका है। उसकी नाक और मूछ दोनों कट चुकी हैं। किसी ने इस हालिया इंसानी तारीख में कभी सोचा नहीं था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के दौरान मदद के लिए पुकार रहा था तो स्पेन का प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज इनकार करता है, वो चीन पहुंच जाता है। बरतानिया का वज़ीर आज़म कहता है कि ये मेरी जंग नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी के हवाले से अभी इतला आ रही है कि एक मरतबा फिर इटालियन एयर स्पेस को अमरीकी जहाज़ों के लिए जो वेपन्स की शिपमेंट ला रहे थे मिडल ईस्ट में, जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने थे, उनके लिए एक मरतबा फिर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कनाडा दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा है, जर्मनी साथ नहीं दे रहा, फ्रांस साथ नहीं दे रहा, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ नहीं है। ये हमारे सामने जो है वो अब तफसील सामने आ रही है। साथ में अमरीकी मीडिया ये दावा करता है कि अमरीकी हुकूमत के दावों के बरक्स ईरान की अस्करी कुव्वत का बड़ा हिस्सा अभी भी बरकरार है। तो अमरीकी मीडिया जो है वो अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा करता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की अस्करी सलाहियतों को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया गया है। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की खातिर खा अस्करी सलाहियतें ताहाल बरकरार हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक दावा कर रहा है कि मैंने ईरान की तमाम फायर पावर, मिलिट्री पावर ख़त्म कर दी है, और अमरीकी हुकाम ही अमरीकी मीडिया को बता रहे हैं कि ये दावे झूठे हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत अभी भी मौजूद है और इस हवाले से इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें अब भी मौजूद हैं जिनका वाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया। 3 अमरीकी हुकाम ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ को बताया कि अप्रैल के आगाज़ में जंगबंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स का तकरीबन निस्फ हिस्सा अब भी महफूज था। हुकाम के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया का तकरीबन 60% हिस्सा अब भी मौजूद है, जिसमें तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियाँ भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा 32, फिर कहा 42, फिर कहा 52, फिर कहा 58 और फिर कहा पता नहीं 100 कितने ईरानी बहरिया के जहाज़ अब ज़ेरे आब आ चुके हैं, समंदर की तह में उतर चुके हैं। देयर नेवी हैज़ बीन एनाहिलेटेड, उसको डेसिमेट कर दिया गया है। अमरीकी सदर ये दावा करते हैं और पेंटागन के हुक्काम ये खबरें लीक कर रहे हैं कि ये दावे झूठे हैं। अमरीका का सदर है वो जो कुछ भी बात कर रहा है ऐसा नहीं है। ईरान का मिलिट्री पावर अब भी मौजूद है और ये बात जो है वो क्रेडिबिलिटी देती है पासदारान इनकलाब के मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के उन दावों की कि इस सीज़ फायर के वक्त के दौरान कुछ नए हथियार जो हैं वो बनाए गए हैं और उनका डिस्प्ले किया जाएगा अगर जंग दोबारा शुरू होती है। साथ में हमारे सामने ये खबर आती है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है उस पर अमेरिका का कंट्रोल तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन साथ में ईरान ने 2 जहाज़ अपने कब्ज़े में ले लिए हैं और एक नेवल वेसल जो है उसके ऊपर, और कमर्शियल वेसल था, उसके ऊपर फायरिंग का वाक़या वो पेश आता है। साथ में कुछ इंतहाई अहम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने अब आ रही हैं इस हवाले से कि जो लीडरशिप चेंज है अमेरिका की नेवी में, उसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि गुज़श्ता 1 से 2 घंटों के दौरान ये हमें पता चलता है कि जॉन सी फिलान जो सेक्रेटरी ऑफ नेवी हैं वो पेंटागन से जा रहे हैं और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती कि उनको फायर किया गया है, उनसे रेजिग्नेशन लिया गया है। लेकिन एक ऐसे वक्त में नेवल कमांडर की तब्दीली ये वाज़े करती है कि या तो अमरीकी फ़ौज और जो इस वक्त ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस में मौजूद लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं, पीट हेगसेथ के या तो ऑर्डर्स मानने से इनकार कर रहे हैं, या फिर वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन इनकी तरफ से मीडिया को लीक की जा रही है जिससे
روکنے کے لیے, جس کے سدباب کے لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ ایک سرپرائز اناؤنسمنٹ ہے. سرپرائز اس وجہ سے کہ ہیڈ آف نیوی, جہاں تک یو ایس ملٹری کا جو کمپلیکس ہے, اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اس کو ایک ایسے وقت میں اپنی پوزیشن سے ہٹایا جانا جب نیوی ایکچولی انوالوڈ ہو سگنیفیکنٹ ملٹری آپریشنز میں, اور وہ بھی اپنی سرحدات سے, اپنے ساحلوں سے کئی ہزار کلومیٹر دور ایسے آپریشنز ہو رہے ہوں اور بلاکیڈ جاری ہو ایرانین پورٹس کی. اس دوران یہ سب واقعہ پیش آتا ہے. ان کی جگہ نیوی کے جو انڈر سیکٹری ہیں ہنگ کاؤ, وہ ان کو ریپلیس کریں گے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑی سی بہتر موو ہو, کیونکہ جان سی فیلان جو ہیں انہوں نے کبھی سرو نہیں کیا نیوی میں, وہ کسی سروس کا حصہ نہیں رہے, وہ پیورلی ایک سویلین تھے. اور ہنگ کاؤ جو ہیں ان کا کم از کم 30 سال کا تجربہ ہے نیوی میں, وہ کام کر چکے ہیں, لہٰذا شاید وہ اس تمام وقت کے دوران کوئی بہتر لیڈ کر سکے امریکی نیوی کو. اور ایکٹیو بلاکیڈ وہ کتنا جاری بہترین انداز سے ہوگا, آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا نیول جو سیکٹری ہے اس کو ہی تبدیل کر دیتا ہے. بیہائنڈ دا سین کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یو ایس جنرل جو مارک کمٹ ہیں, ریٹائرڈ جنرل, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور الجزیرہ سے کہتے ہیں کہ بیک چینل اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے دوران, اور ان کے اوپر ان کا فوکس جو ہے وہ نیگوسیشنز کی میز جو ہے اس پر واپس آنا ہے, اور اس کے لیے جو ایران کے مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ نیول بلاکیڈ جو ہے اس کو ختم کیا جائے. لبنان میں سیز فائر جس کی اب وائلیشن دوبارہ شروع ہو چکی ہے, اسرائیلی فورسز جو ہیں انہوں نے لبنان پر پھر بمباری کی ہے. حزب اللہ اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز آمنے سامنے ہیں. کچھ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر شہید کیا گیا ہے, اور ایون جو ان کی ریسکیو کے لیے آنے والے لوگ تھے ان ریسکیو ٹیمز کے اوپر بھی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے حملہ کیا گیا. تو ایران جو مطالبات کر رہا ہے جس میں اس کے اساسوں کو غیر منجمد کیا جانا, اس تک اس کو رسائی دیا جانا, نیول بلاکیڈ کا خاتمہ, ساتھ میں اس کے جو جائز حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جانا, یہ وہ پری ریکوزٹس ہیں جس کے تحت ایران جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ جمعے والے دن پاکستان میں مذاکرات ہوں گے, پاکستان کا دفتر خارجہ اس کی تصدیق سے انکار کرتا ہے, اور ایرانی باقاعدہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ جمعے کے دن ہم پاکستان میں یا کسی بھی جگہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے. اس پر ایک سوال ہوتا ہے, امریکی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں سید عباس عراقچی, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتے تو پورے ملک کو دھماکے کر کے اڑا دیا جائے گا, بمباری کر کے تباہ کر دیا جائے گا. اس کے اوپر عباس عراقچی بڑا ہی انٹرسٹنگ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈائنگ فار مائی کنٹری وڈ بی این آنر فار می, آئی ہیو ایبسولوٹلی نو فیئر آف ڈیتھ, تھریٹس ڈونٹ ورک اگینسٹ اس, کہ اپنے ملک کے لیے جان دینا میرے لیے فخر کی بات ہوگی اور یہ دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا. اور یہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ایوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب 72 گھنٹے اگلے بہت اہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا وہ ایکٹیولی انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سارے معاملے میں, اور اس جو سیز فائر کی اپرچونٹی ہے اس کے حوالے سے وہ وارن کر رہا ہے کہ دس از اے گولڈن اپرچونٹی, یہ وہ وقت ہے جس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. اور اگر یہ سیز فائر مستقل نہیں ہوتا, کوئی ڈیل نہیں ہوتی, کوئی معاہدہ طے نہیں ہوتا, تو اس صورت میں پوری دنیا سفر کرے گی. اس وقت جو مارکیٹ ہے, گلوبل مارکیٹ, وہ شیک کر رہی ہے, اور انتظار ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں اگر ٹاکس ریزیوم نہیں ہوتی تو اس صورت میں اب ایران کی طرف سے ایسے سگنلز آ رہے ہیں کہ وہ انیشیٹ کر سکتا ہے, وہ پہل کر سکتا ہے حملہ کرنے میں, اور اس صورت میں پھر جنگ ایک نیا رخ اختیار کرے گی. آپ کو جو ایرانی دعویٰ ہے اس کے مطابق بہت سارے نئے ہتھیار جو ہیں اور نئے ٹارگٹس ان کے اوپر ہٹ کرتی ہوئی ایرانی فوج جو ہے وہ نظر آئے گی. اور خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی بہترین میکانزم موجود نہیں ہے, انٹل اینڈ انلیس ایران کو پاکستان اس حوالے سے کنونس کر پائے کہ خلیجی ممالک پر حملے نہ کیے جائیں. تو صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کے حوالے سے جو چیزیں ابھی اپڈیٹس مسلسل آ رہی ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ایک سکینڈل کی وجہ سے فائر کیا گیا تھا, نوکری سے نکالا گیا تھا کہ جب ایک نیوی سیل ایڈی گالگر, انہوں نے
ایک فائٹر ISS کا ینگسٹر تھا، اس کو مارا عراق میں، اور اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، اس کی تصاویر پھر وہ سامنے آ گئیں، لیک ہو گئیں، سوشل میڈیا پر آ گئیں، اور اس سے بہت زیادہ تنقید ہوئی، تو پھر اس وقت کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں مارک ایسپر، انہوں نے ان کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ لیکن یہ بہت ہی مختلف ہے کہ آپ جنگ کے دوران ایکٹیو وار زون میں جب آپ کی بحریہ موجود ہو اور آپ یہ دعوے کر رہے ہوں کہ آپ نے ایران کی نیوی کو تباہ کر دیا ہے، تو کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ نے خود یہ تفصیلات سامنے نہیں رکھنی، کچھ ماہرین کے اس کے اوپر تبصرے سامنے آ رہے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اضطراب، غصہ، بے چینی اس وقت عروج پر ہے، اور ایک کے بعد ایک اس کے جو کمانڈرز ہیں وہ اس کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں، وہ اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر نہیں لڑ رہے۔ اس سے پہلے جو رجیم چینج کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایران میں رجیم چینج کریں گے، امریکہ کی فوج میں، امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں رجیم چینج ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو رینڈی جارج ہیں ان کو فائر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو چیپلن کور کے ہیڈ ہیں میجر جنرل ولیم گرینز، یا جن کو بل گرینز بھی کہا جاتا ہے، ان کو فائر کیا جاتا ہے، اور اب نیوی کے اہم ترین کمانڈر جو ہیں ان کو راتوں رات فائر کر دیا جاتا ہے۔ تفصیلات نہیں بتائی جاتی، کچھ اہم ترین چیزیں میں سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے اوپر جو اس وقت تبصرہ ہو رہا ہے نیول کمانڈر کی تبدیلی، وہ کس طریقے سے اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ جو وقت ہے جس میں امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن اور ان کے سیورل ویسلز، فریگیٹس اس وقت اس ایریا میں موجود ہیں، اور ایران کی بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ امریکی جو سب سے بڑا اور طاقتور ایٹمی توانائی سے چلنے والا جو ان کا بحری بیڑا ہے جیرالڈ فورڈ، اس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ پھر ابھی جو نیول بلاکڈ ہے اس میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے کوئی وے اراؤنڈ ڈھونڈ لیا ہے، ڈارک شپنگ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ آبنائے ہرمز کے بعد جو ناکہ بندی کی گئی ہے وہ کمزور ثابت ہوئی ہے، اور بار بار یہ دعوے کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے، مختلف جو ڈیٹا، شپنگ ڈیٹا اور میری ٹائم ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے، یا اس کی جو آمد و رفت ہے اس پر نظر رکھنے والے ادارے ہیں، ان کے رپورٹس کے مطابق اور ان کے ڈیٹا کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو کمرشل ویسلز ہیں وہ اس بلاکڈ کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے وہ اس کو پار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور بہت سارا ایرانی تیل اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے، جس کو ڈینائی کر رہا ہے پینٹاگون۔ وہ جتنا مرضی ڈینائی کرتا رہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، پیٹ ہیگسیٹ کی طرف سے یہ فیصلہ لیا جانا کہ جان سی فلان کو نوکری سے فی الفور برخاست کیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ ایک اور کمانڈر جو ہے اس کو چارج دے دیا جاتا ہے، یہ بہت ہی ان پریسیڈنٹڈ ہوا ہے۔